کہ आप जो एक नज़रिया बना चुके हैं और साइंस को मज़हब बना चुके हैं, इसको अपनी पाँव की बेड़ी बना चुके हैं, आँख की पट्टी बना चुके हैं, ज़बान पे ताला लगवाया हुआ है इस साइंस के ज़रिए चूँकि आपने इसको मुक़द्दस बना दिया है और आपने हर तरीके से दिफ़ा करना है उन नज़रियात का कि जो आपको आपके इल्हाद को प्रमोट करते हैं और एक एक हद तक आप उसकी तायद करते हैं। तो अब अवाम के लिए भी वाज़ेह हो जाना चाहिए और वो कि जो फ़रेब खा चुके हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, उनके लिए भी बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि इस वेबसाइट के ऊपर होगा तो हम बात मानेंगे, तो वो वेबसाइट वाली बात दिखा दी और इनकार हो गया। तो अब ये एक अमली तनाकुज़ इसके अंदर तज़ाद जो है वो पाया जाता था और ज़ाहिर-सी बात है जब जवाब नहीं दे पा रहा था, तो ये जहालत उसने इसका इज़हार करना था और इनकार करनी थी इस बात की। और एक और जो चीज़ मैं इशारा करूँगा इस बात की तरफ ज़रूरी है इसको और मुफ्ती साहब का ये एक बहुत प्लस पॉइंट था। बड़ी खुशी भी हुई कि वो इस नुक्ते को आखिर तक लेकर चले। वो ये था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में और जनाब हव्वा की खिलकत के हवाले से जो बहस है, वो खुदा के वजूद की बहस के साथ बिल्कुल इर्तिबात नहीं रखती है। ये 2 अलग मैदान हैं बहस। बिल्कुल, बिल्कुल। एक मैदान ये है कि आप खुदा को साबित करें और एक मैदान ये है कि इस खिलकत के बारे में इस किस्म की रिवायतें और इस किस्म की तारीख बयान की जाती है, इसके सही और गलत होने पे बात की जाए। 2 अलग मैदान हैं। बिल्कुल किसी भी एतबार से रिलेट यूँ मतलब एक बंदा आकर कहता है कि आपकी रिवायात में है जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो है वो 7 या 8,000 साल पहले आए थे और साइंस जो है वो इससे ज़्यादा अरसा बयान कर रही है कि इंसानों की जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा है इससे, कहीं ज़्यादा है। तो अब आया इसके ज़रिए खुदा इनकार हो जाता है? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये बात आती है कि आप उन रिवायात, उस लिटरेचर के अंदर दिक्कत करें, थोड़ी मज़ीद गहराई में जाएँ कि मुराद क्या है इससे और इन रिवायतों का एतबार क्या है? वहाँ पर जाकर अपनी रिसर्च करें और अपना एक राय पुख्तगी मज़ीद जो है उसके अंदर लेकर आएँ। इसका कोई रब्त नहीं है कि अगर जनाब आदम 7,000 साल नहीं बल्कि इससे पहले के हैं और रिवायतों में मसलन इस तरीके से आया है तो खुदा का वजूद इनकार हो जाता है ना, खुदा का इनकार बिल्कुल किसी एतबार से रब्त नहीं रखता और इसी तरह बाकी कैफ़ियत जो खिलकत हज़रत जनाब हव्वा की है। तो बहरहाल ये एक नुकता बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट था और आखिर तक ये लेकर चले और मैं अगर अपने मकतब की तरफ से बात करूँ तो जनाब शहीद मुर्तज़ा मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तौहीद बहुत खूबसूरत है पढ़ने की। वहाँ पर भी इसी नुक्ते को उठाते हैं कि जो डिबेट में जनाब मुफ्ती साहब ने उठाया था वो ये कि जनाब आदम कुरान में किसी जगह पर भी जनाब आदम की खिलकत को तौहीद के साथ नहीं जोड़ा, खुदा के वजूद के साथ नहीं जोड़ा। हुँ, ज़बरदस्त। ये आप कहीं पर भी कुरान में नहीं दिखा सकते हैं, कहीं पर आप रिवायात में नहीं दिखा सकते हैं। तो अब आप जनाब आदम की खिलकत के हवाले से या जनाब हव्वा की खिलकत के हवाले से सवाल उठाकर जंप मारें आप खुदा के इनकार के ऊपर, तो ये मंतकी तौर पर बिल्कुल ही बेसलेस जो है वो आप कह लें कि एक नज़रिया है और एक डिबेट का गलत उसूल है कि आप इस मुगालते से जो है वो इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट था और जनाब मुफ्ती साहब ने इसको आखिर तक सँभाल के रखा और ये नतीजा फिर आपके सामने है। मैं एक अपने नाज़रीन से तकाज़ा करूँगा कि देखें खुदावंद मुतआल ने कुरान में और अंबिया अलैहिमुस्सलाम व पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हर उस चीज़ को हमारे लिए बयान किया है जो हमारी हिदायत के लिए है। हिदायत के बारे में जितनी जुज़इयात की तफ़सीलात की ज़रूरत थी वो हमें मिलती हैं। अब ये कि हमें हर चीज़ के बारे में डिटेल के साथ जो है वो खुद खुदा बयान करे, खुद पैगंबर बयान करे, ये तकाज़ा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि खुदावंद मुतआल ने इस कायनात को ख़ल्क़ करके उसकी हिकमत का तकाज़ा ये है कि इंसान जुस्तजू करके खुद भी हक़ाइक़ को कश्फ़ करे, तो खुदावंद मुतआल ने बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो ख़ल्क़ किए हैं और उसको कश्फ़ करना ज़िम्मेदारी करार दी है इंसान की। इसी वजह से ये साइंस वजूद में आई है और जितने भी हमारे दीनदार उलमा हैं, अफ़राद हैं,
وہ سائنس की तरफ जाते हैं, उसकी बात अगर सबूत के साथ हो तो उसको कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब अगर हम दीनी लिटरेचर में अगर कोई चीज़ बयान नहीं हुई है या अगर बयान हुई थी तो वो अ, सच के मेयारात पे पूरी नहीं उतरती और उसको रद्द करने के बाद जब हम ये कहते हैं कि हमें जुज़इयात के बारे में इल्म नहीं है। हमें ये पता है जनाब आदम जो हैं वो ख़ल्क़ हुए हैं, जनाब हव्वा जो हैं वो ख़ल्क़ हुई हैं। उनकी जुज़इयात लिटरेचर में नहीं बयान हुई या हम तक मुंतक़िल नहीं हुई है। चूँकि हमने बात करनी है इस लिटरेचर के मुताबिक कि जो हम तक पहुँचा है। तो इसके मुताबिक हम कहते हैं कि इसके मुताबिक जुज़इयात नहीं है, मैं नहीं जानता। और आपने बड़ी खूबसूरती के साथ इस नुक्ते को बहुत वाज़ेह कर दिया और हमारे नाज़रीन को इस नुक्ते की तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि ये जुज़इयात जो हैं ना खुदा के वजूद के लिए ज़रूरी हैं कि पता होगा तो साबित होगा, नहीं पता होगा तो खुदा का वजूद साबित नहीं होगा और ना ही खुद इंसान को हिदायत के लिए जिन जुज़ियात की ज़रूरत थी उसके साथ जो है वो रिलेट रखती हैं। हाँ, एक ट्रुथ होने के एतबार से, एक सच होने के एतबार से मालूम करना चाहिए। अगर लिटरेचर से नहीं मिल रहा तो इंसान अपनी उन साइंसी जो टेक्नोलॉजी और इज़ाफ़ात हो रहे हैं उसके ज़रिए वहाँ तक पहुँचने की बेशक कोशिश कर ले। तो अगर एक दीनी आलिम दीन एक डिबेट के अंदर ये कहता है कि हमें नहीं मालूम, उसकी वजह ये है कि हम तक वो मतालिब मुंतक़िल नहीं हुए हैं और इससे हमारे दीन के ऊपर सवाल नहीं उठता, हमारे खुदा यानी खुदा के वजूद के ऊपर जो है वो सवाल नहीं उठता, ना पैगंबर और ना कुरान करीम के ऊपर। चूँकि कुरान बार-बार हर आयत के अंदर ये बात तज़किरा कर रहा है कि ये किताब हिदायत के लिए है और हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि जो हिदायत से मरबूत है। तो हमारा तकाज़ा कुरान से हिदायत की जुज़इयात के अंदर है और इस हिदायत के लिए खुदावंद मुतआल ने फिर बाज़ जगह पर कुछ साइंसी हक़ाइक़ को भी बयान किया है ताकि इंसान को हिदायत दे सके और तवज्जो दिला सके। तो ये नुक्ता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मैं चाहूँगा चूँकि बाज़ औक़ात ये सवाल उठाते हैं कि देखें जी ये मुफ्ती साहब यहाँ पर कह रहे थे हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है कि इनको नहीं पता, ये जहालत है तो बस ये बात जो कर रहा है ना मुक़ाबिल वाला वो ठीक कर रहा है ना। जब भी कहा जा रहा है कि एक माहिर आलिम दीन की तरफ से कि हमें नहीं मालूम, वो इस बुनियाद पे कह रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँची है, उसके अंदर ये जुज़इयात नहीं है और हम बिला वजह जुज़इयात को अपनी तरफ से बनाकर पेश नहीं कर सकते जब तक कि उसका सबूत नहीं मिलता और फिर ये भी मालूम हो रहा है कि इन जुज़इयात का ताल्लुक हमारे मौज़ू से नहीं है, ना दीन के साथ मरबूत है उसका यानी दीन के सच्चे होने के साथ मरबूत नहीं है, खुदा के वजूद के इस बात के लिए ज़रूरी नहीं है और उस कुरान और उस लिटरेचर जो मुक़द्दस है, किताब मुक़द्दस है, उसकी हुज्जियत को साबित करने के लिए वो ज़रूरी नहीं है। जब किसी भी एतबार से वो ज़रूरी नहीं है, तो उसमें अगर लाइल्मी का इज़हार होता है, तो वो आजिज़ी है सच्चाई के मुकाबले में, ना कि इस तरह की लाइल्मी है कि जानबूझ के अपना पल्लू झाड़ रहे हैं ना, एक इल्मी तरीक़ाकार के मुताबिक जो है ये काम किया जा रहा है जैसा कि आमिर भाई ने बहुत खूबसूरती के साथ इस बात को जो है वो इशारा किया है। आखिरी नुक्ता मैं बयान करूँ, ज़्यादा लंबा ना करूँ फिर बाद में अगर मौका मिला तो अगर नुकात बाज़ ज़हन में आए तो बयान करूँगा। वो ये है कि हमारे नाज़रीन भी इसकी तरफ बार-बार तवज्जो रखें और जो डिबेट करते हैं, जो मुल्हिद हैं अ, या एग्नोस्टिक जो भी किसी भी कैटेगरी से हैं, वो ये बात ज़हन में बिठा लें कि खुदावंद मुतआल ने ये जो इंसान है, इसको मुख्तार बना के भेजा है, फ्री विल दे के भेजा है। इरादे के साथ इसने फैसला खुद करना है। ये हिकमत खुदाबंदी में शामिल है। ऐसा नहीं है कि खुदा ने इंसान को ख़ल्क़ किया, तो अब हर चीज़ खुदा ही ने रहनुमाई इस तरीके से करनी है कि हाथ पकड़ के हर जगह पर लेकर जाना है। ये मैं तमसीली तौर पे, इख्तियारी तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ, हाथ पकड़ के, कि हर चीज़ जो है वो जिस तरह एक बच्चे को बाप हर चीज़ करवा रहा होता है, अगर यूँ करना होता, तो फिर इंसान को फ्री विल देने का मकसद ही बातिल हो जाता। इंसान की जो अफ़ज़लियत है, वो असल बिल्कुल ज़रूरत ना पेश आती उसकी। तो ये फ्री विल समझने की ज़रूरत है, इख्तियार, इरादा इसको समझने की ज़रूरत है। अगर ये मतलब समझ में आ जाए, तो शर का मसअला भी वाज़ेह हो जाता है। और
انسان کیوں خدا کی بعض اوقات نافرمانی کر جاتا ہے، اس کا فلسفہ بھی جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان چونکہ خود سست ہے، کیونکہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے زحمت نہ کرنی پڑے، مجھے سختیوں میں نہ پڑنا پڑے، بلکہ کوئی دوسرا میرے لیے ایک کام کو انجام دے دے، دوسرا جو ہے وہ میرے لیے حقیقت کو کشف کر دے۔ چونکہ میرا مزاج ایسے ہے، وہ تقاضا بھی یہی کر رہا ہوتا ہے کہ خدا نے پھر میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا؟ ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس مخلوق کو خلق ہی ارادے کے ساتھ کیا ہے، تو ارادہ اگر کہیں پر ختم ہو رہا ہوگا تو وہ حکمت الہی کے جو ہے وہ خلاف ہوگا۔ یہ چند نکتے تھے جو میرے ذہن میں تھے اور ڈیبیٹ پوری زبردست. بعد آئے ہیں کہ یہ پلس پوائنٹ تھے اس ڈیبیٹ کے، اور خدا انشاءاللہ جو ہے وہ مفتی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرماتا رہے، اور اسی طریقے سے اسلام کا دفاع کرتے رہیں، اور جو ہمارے جوان ہیں ان کے دلوں کو شاد کرتے رہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں مفتی صاحب کی خدمت میں، اور وعلیکم مبارکباد بھی السلام. کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی، خشک مبارکباد آواز حق پر نہیں، رنگینیوں کے ساتھ حضرت آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا، آپ کو السلام ویری علیکم. وارم ویلکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کو امید ہے کہ سب بخیر ہوں گے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سب خیریت. حضرت الحمدللہ. معاف کیجیے گا تھوڑا آنے میں تاخیر ہوئی. حضرت یہ ہے کہ ایک تو صبر کا اجر، اور دوسرا ایسی مخلوقات سے گفتگو کرنے کے بعد بھی مسکرانا، اس کا صبر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں. انشاءاللہ انشاءاللہ. حضرت میرا تو ابتدائی تبصرہ چل گیا، اور بہت شکریہ آپ آئے. لوگ نیچے بڑا یاد کر رہے تھے، بڑا محبتوں بھرا سلام سب دے رہے ہیں، تو سب کو مفتی صاحب کا جی سلام پیار بھرا. حضرت آپ کچھ ابتدائی طور پر کہنا چاہتے ہیں، یا پھر ترتیب کے حساب سے جس طرح مناسب سمجھتے ہیں آپ بتا دیں. بس میں مختصراً بہرحال تفسیریں بہت ہو گئے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، ابھی بہت سے احباب باقی بھی ہیں. میں صرف مختصراً یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب دو فریقین کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے، تو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا فریق خود اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کر رہا ہے، تو آپ اس کا جو رد عمل ہے اس سے اندازہ لگا لیجئے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اویس اقبال صاحب کی فیس بک وال ہو یا ٹویٹر ہو، دونوں جگہ پر گستاخیوں میں اضافہ ہوا ہے. یعنی کبھی اللہ کی شان میں تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. کل انہوں نے ایک عجیب و غریب پوسٹ کی ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. جبکہ وہ میرے پاس جب آئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں کبھی بھی گستاخی نہیں کرتا ہوں مقدسات کی. اب لیکن اس فرسٹریشن کی وجہ سے چونکہ دبا کے گالیاں پڑی ہیں اپنی ہی کمیونٹی کی، تو اس میں وہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں. بلکہ یہ شکوہ بھی آ رہا ہے کہ ایک مناظرہ کیا ہوا، اپنے سب پہچانے گئے، کیا کیا انہوں نے شعر لکھا تھا. اس سے پتا چلا کہ بھئی کچھ اپنے لوگ جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں الحاد سے خارج کرتے ہیں. تو اب وہ جو ہے الحاد سے چونکہ ملحدین نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، بلکہ ایمان کا فتویٰ لگا دیا کہ بھئی اب آپ مذہب الحاد سے خارج. تو اس کی وجہ سے بہت پریشان. سوری میں ٹوک رہا ہوں. حضرت ان کو غصہ مثلا آپ نے مہمان نوازی اچھی نہیں کی، دیکھیں پردے پر تو جو آیا، مگر یہ ہے کہ یقیناً آپ نے مہمان نوازی کی ہوگی، تو کیوں غصہ کس چیز کا ان کو؟ نہیں، بہرحال وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہمارے مہمان تھے، اور میں کسی بھی مہمان سے عزت کے ساتھ ہی پیش آؤں گا. یہ ایک اسلامی اخلاق کا تقاضا ہے. تو یعنی جس وقت وہ آئے بہت اچھے انداز سے ہم ملے، اور انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی فون پر، اور میں نے اس کو باقی رکھنے کی پوری کوشش کی. انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ مفتی صاحب میں آپ سے مناظرہ کرنے نہیں کے مقصد سے نہیں، بلکہ میں دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے آنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دوست بن جائیں. میں نے یہاں کوئی دوست نہیں. میں کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، میں آپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں، آپ ضرور تشریف لائیے. اور میں نے تھوڑا سا مطلب یہ کہ پھر اپنے جو میرا بزی اسکیجول ہے، کلاس ولاس، اس کو آگے پیچھے کیا. بیچ میں 2 گھنٹے سالڈ ان کے لیے میں نے خالی کیے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، ایک صاحب آ رہے ہیں، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کا دوست بنوں اور ہمارا ورلڈ ویو الگ ہے،
تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کوئی بھی آدمی دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا، اگر ہم اس کو سنسیئر سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کو قبول کریں گے. لیکن یہ 2 گھنٹے کی ملاقات میں شروع میں ہی 10 منٹ 15 منٹ میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ عناد، ہٹ دھرمی اور ضد کا شکار ہے. اس کے بعد مجھے بھی تھوڑا سا اپنا رویہ کچھ بدلنا پڑا، حالانکہ میں جس انداز سے بات کرتا ہوں میں نے کوشش کی کہ میں اسی انداز پر باقی رہوں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب وہ جانے لگے تو اس وقت بھی ہم بہت اچھی طریقے سے، مطلب یہ کہ میں نے ان کو الوداع کہا اور وہ گئے، ان کی کچھ مصروفیت تھی، خیر وہ، ورنہ میں ان کو اور روکتا. تو اس کے بعد پھر جب یہ ڈیبیٹس وغیرہ کے تجزیہ آنے لگے، بلکہ ہوا یہ کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو آپ کی ریکارڈنگ ہے، یہ ریکارڈنگ آپ مجھے بھی دیں گے. میں نے کہا بالکل دوں گا، لیکن پہلے ایڈیٹنگ ہوگی، اور اس کی وجہ یہ کہ 2 کیمرے ہیں اور دونوں کیمروں کے اینگلز الگ ہیں، تو دونوں کو مکس کرنا ہے، پلس یہ کہ ریکارڈنگ کے لیے الگ ہم نے مائک استعمال کیا، تو یہ ساری چیزیں، اس میں ٹائم لگے گا. اور چونکہ ہائی ریزولوشن کے کیمرے تھے تو بہت ہیوج فائل تھی. میں نے ایڈیٹر کو انڈیا اس کو ٹرانسفر کیا، وہاں ظاہر ہے کہ دن رات کا فرق ہوتا، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگا، یعنی 2 دن کا وقت لگ گیا. ان کے ساتھ ایک صاحب اور آئے تھے اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی ملحد تھے، تو وہ اپنے فون سے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تھوڑی سی بنا لوں ویڈیو. میں نے کہا بنا لیں، ہمیں کچھ چھپانا تو ہے نہیں. لیکن انہوں نے بہرحال وہ پوری ویڈیو بنائی، اور مجھ سے چلتے ہوئے اویس اقبال صاحب نے یہ کہا کہ مفتی صاحب اس میں سے کوئی حصہ حذف نہ کیجیے گا، جو ڈیبیٹ ہوئی ہے. میں نے کہا کہ میں حذف کیوں کروں گا؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، میں کبھی آپ مجھے جو ہے کچھ 2-4 منٹ ادھر ادھر کر کے بھیجے. میں نے کہا نہیں، ایڈیٹنگ ہوگی، چونکہ مائکس الگ الگ ہیں، کیمرے الگ الگ ہیں، حذف کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کے پاس یہ ویڈیو موجود ہے، اگر حذف ہوا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ثبوت تو آپ کے فون میں ہے. کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں، یعنی یہ دوپہر کا وقت ہے، یہاں ظہر کا وقت ہے، شام گزری. اب جب رات میں کسی وقت یا اگلے دن صبح میں مجھے پتا چلا کہ اویس اقبال صاحب چند گھنٹے پہلے اپنے چینل کے اوپر وہ ویڈیو جو بالکل واہیات انداز سے بنی ہوئی تھی، وہ اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر کے 2-3 ہزار ویوز بھی کما چکے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ چکر صرف ویوز ہی کا تھا کیا؟ تو خیر میں نے ان کو میسج بھیجا کہ بھائی آپ نے مجھ سے کہا تھا ویڈیو دینے کے لیے، میں تو ایڈیٹنگ کو ابھی میں انتظار کر رہا ہوں، جیسے ہی آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ نے پہلے کہیں کو ڈال دی. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ ریفرنس ویڈیو ہے کہ کہیں آپ جو ہے کوئی حصہ حذف نہ کر دیں. چلو تو بھائی اگر مجھے یہ حیرت ہوئی کہ ایک طرف آپ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں حذف نہیں کروں گا، آپ کے پاس ثبوت کے طور پر ویڈیو موجود ہے، لیکن یہی وہی ٹیکٹک کہ نہیں مجھے 2 ویوز زیادہ مل جائیں. تو یہ ان کا رویہ رہا. اور اس کے بعد پھر جو حرکتیں انہوں نے فیس بک کے اوپر اور ٹویٹر کے اوپر کی ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ملحد کے پاس کوئی عام طور سے کہہ رہا ہوں اخلاقیات ہوتی ہے، کوئی اخلاقی پیمانہ ہوتا ہے. اس کے پاس صرف ایک پیمانہ ہے کہ چمپینزی کیسے آیا اور کیسے گیا، اور چمپینزی کی اخلاقیات ہیں، اس کے پاس اپنی کوئی نہیں ہے. حضرت میں یہاں آپ کی بات میں اضافہ یہ کرتا چلوں، یہ اچھا ہے کہ تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ نے دے دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ ڈیبیٹ کے بعد سے جو چیزیں ہم تک بھی پہنچیں، اس میں واقعی یہ رنگ دیکھا گیا ہے کہ ڈیبیٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ گستاخیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ اس جناب کی طرف سے کیا گیا ہے، جو عام طور پر ادبی اور میڈیا پرسنالٹی، اور 15-18 سال سے میں میڈیا کے اندر ہوں، یعنی ایک اکیڈمک ڈومین میں اپنے آپ کو رکھنے والے، ان سے اس قسم کی بڑی چھچوری قسم کی گستاخانہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو میں اس نتیجے پر حضرت پہنچا ہوں کہ وہ ملاحدہ یا وہ اپوسٹیٹس یا ملحدین جنہوں نے الہاد کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، ان سے کم از کم ہمیں خیر کی یا ادب و احترام کی یا عقل و خرد کی یا عقل مندی اور دانش مندی کی ہمیں امید رکھنے کی کوئی بھی میرے خیال سے توقع نہیں کرنی چاہیے، جو الہاد کو، ارتداد کو اپنا پیشہ بنا چکے ہیں. کیونکہ الہاد اور ارتداد کی گاڑی کا انجن ہی بلاسفیمی کی بنیاد پر چلتا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی پر سواری بھی کریں اور اس میں پیٹرول بھی نہ ڈالیں؟ تو اسلامو فوبیا ہی بکے گا الہاد اور ارتداد جو پیشہ وارانہ طور پر یہ چیز اختیار کر چکے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے اور میں جو دیکھ پایا ہوں، مشاہدہ ہے، یہی انہوں نے کیا جو کہ محسوس ہو رہا ہے. اچھا، یہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ یہ پبلک ریکارڈ کا حصہ بھی بن جائے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرف سے اپروچ ہوا. میں نے کل بھی عاصم بھائی کے چینل پر یہ بات کہی تھی کہ مجھے ڈیبیٹ کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جب سامنے والے کی طرف سے چیلنج پر چیلنج ہوتا ہے
اور وہ اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ وہ ہمارے چینل پر آ رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اپنے دروازے بند نہیں کیا کرتے. ان کی طرف سے مجھے ایک ای میل موصول ہوا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ سے وجود خدا کے مسئلے پر ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس ڈیبیٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو سبسکرائبرز بہت ملیں گے. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی میں سبسکرائبرز کے لیے آن لائن جو ہے میری ایکٹیویزم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ سبسکرائبرز ہو جائیں اور اس مقصد سے ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ای میل آیا, وہ بات آئی گئی ہو گئی. اس کے بعد ہماری ٹیم کے ایک ممبر ہیں حبیب ندوی صاحب, تو انہوں نے ٹویٹر پر جا کر ان کو ٹیگ کیا کہ بھائی آپ تشریف لائیں, اتوار کے دن اسٹریم ہونے والی ہے. تو انہوں نے وہاں حامی بھر لی کہ میں آ رہا ہوں. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی ایک صاحب آ رہے ہیں اور ہم نے انتظار بھی کیا, پھر میں نے ان کو میسج بھیجا لیکن وہ نہیں آئے. اس کے بعد اتوار کی جب اسٹریم ختم ہو گئی, سنڈے رات کو میرے پاس ان کا ای میل آیا اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں, حالانکہ میری طرف سے کوئی اصرار نہیں تھا, میں نے صرف ان کے ساتھ لنک شیئر کیا تھا اور انہوں نے حامی بھری تھی. آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں؟ آخر ڈونلڈ ٹرمپ بھی تو کم جان ان سے ملنے نارتھ کوریا کا جو صدر ہے سنگاپور گیا تھا, تو ہم کسی نیوٹرل چینل پر مل لیتے ہیں. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو نارتھ کوریا کا صدر کیوں سمجھ رہے ہیں, اتنا گندا آدمی ہے وہ. آپ اپنے آپ کو کم جان ان کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہی مثال سوٹ کرتی ہے تو میں دوسری مثال دیتا ہوں. ابھی پچھلے ہفتے چائنا کا صدر امریکہ کے صدر سے ملنے کے لیے امریکہ آیا تھا, تو آپ آ جائیں ہمارے یہاں. تو وہ اس لاجواب ہو گئے, اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا. پھر واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کیا اور انہوں نے پھر مجھ سے بات کی کہ نہیں میں لائیو نہیں بلکہ میں آپ کے یہاں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. تو اس طریقے سے یہ تھوڑا ڈیبیٹ کا پس منظر ہے. ٹھیک, زبردست ہو گیا. چلیں حضرت, ایک تو یہ اچھا ہے کہ الحمدللہ آپ نے کھلی جو دروازے ہیں وہ رکھے, وہ آئے, ورنہ مہمان نوازی کا تو آپ کو پتہ ہے آج کل دور دور سے ہی لوگ چلے جاتے ہیں, تو آپ نے دروازے کھلے رکھے, آنے دیا اور بٹھایا, اور گفتگو جو ہے وہ کسی کروٹ لگی الحمدللہ. تو یہ بڑا ایک بہترین معاملہ ہو گیا. جی حضرت کچھ کہنے لگے آپ؟ نہیں, میں آپ کے اشارے پہ بات کر رہا تھا. میں نے کہا صرف یہ کہ دور دور سے چلے جاتے ہیں, بلکہ باہر پولیس بھی بلوا لیتے ہیں. بھائی آج کل تو مہمان آ کے دکھائے گا. ہاں پولیس, میں نے دبے لفظوں میں اشارہ کر دیا. تو اب یہ ہے کہ وہ آپ نے تو الحمدللہ خاطر تواضع کی, ملے, ٹائم دیا, اور ایک باقاعدہ ڈیبیٹ جو ہے وہ سلسلہ لمبا ریکارڈ کرنا, پھر اس کو ایڈٹ کرنا, اور بڑے شاندار اور بڑے ہائی ڈیفینیشن جو کیمرہ ہیں ان کے ساتھ وہ ریکارڈ ہوئی. تو ان کا بھی شوق پورا ہوا ہوگا, کافی عرصے بعد دوبارہ سے ہائی ڈیفینیشن کیمرے میں ریکارڈ ہوئے ہیں. ایک پوائنٹ کا اضافہ کرنا بہت ضروری ہے, اور اس پر ایک ویڈیو بھی بنی ہے. میں آپ کو ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں, اگر موقع ہو تو چلا دیجیے گا بعد میں. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ اس پر اپنی ٹویٹ پر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی مفتی یاسر ندیم الواجدی کا اصرار ہے کہ میں ان کی اسٹریم پر آ کر سوال پوچھوں تو وہ جواب دیں گے. میں سمجھتا ہوں سوال استاد سے پوچھا جاتا ہے اور میں انہیں استاد نہیں مانتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی میں ان کے چونکہ برابر کہوں لہٰذا میں تو ڈیبیٹ کروں گا, لیکن جب وہ ڈیبیٹ میں پہنچے تو اب وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو سوال کرنے آیا ہوں, آپ جواب دیجئے, میں ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا ہوں. ہاں بالکل یہ عجیب و غریب کانٹرڈکشن رہا. جی علامہ صاحب کچھ ایڈ کر لیں. جی میرا خیال میں یہ فیس ٹو فیس ڈیبیٹ ہو جانا میرا خیال یہ بہتر بھی ہو گیا ہے. اگر یہ آن لائن ہو شاید یہ رزلٹ نہ آتا جو فیس ٹو فیس میں آیا ہے. ممکن ہے, جی ہاں بالکل ایسا اس بات کا امکان ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ حضرت ڈیبیٹ تھوڑی سی مختلف اس کر بھی رہی کہ جو ہے وہ اکثر ان کا ارادہ ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ, یہ مجھے نہیں پتا 1 گھنٹے کے بعد ریل ختم ہو جاتی ہے یا پین کی انک ختم ہو جاتی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 1 گھنٹے کے بعد, یعنی ان کا مسالہ 1 گھنٹے کا ہی کیوں ہے, تو یا انجن دکھاما. تو آپ نے جو یہ سلسلہ بٹھا کر ایک رکھا طویل کے جب تک اچھے سے جو ہے وہ اٹھا پٹک, اور جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کھڑکا کر چیک نہ کر لیا جائے کہ بھائی یہ مٹکا چلے گا نہیں چلے گا, کیا معاملہ ہے, تو وہ ہو گیا. اور ہمیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ہم نے ڈیبیٹ روکی ہے.
ہم تو تقدیر کے موضوع پر بھی بات کرنے کے لیے تیار تھے، وہ خود ہی اٹھے کہ نہیں مجھے جانا ہے، مجھے جانے دو. جی جی بالکل. اچھا زبردست ہو گیا حضرت. عامر دیگر بھائی، احباب موجود ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی جی موجودگی جی سے جی فائدہ اٹھائے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. فرینکفرٹ بھائی عامر بھائی یقین میری کریں میرے آواز دل آئی میں ہے؟ اگلا نمبر آپ کا ہی تھا. جی نہیں جی فرینکفرٹ بھائی. عامر بھائی، اصل میں نا جی مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. تو جی علی جی اصدق بھائی ساتھ ہیں، انہوں نے ذرا جانا ہے. اگر وہ موجود ہیں تو ان کا ویو لے لیں پہلے، اس کے بعد پھر کوئی نہیں، ہم تو گھر کی بات ہے نا، چلیں وہ مہمان چلیں ہیں ہمارے. زبردست ہو جزاک گیا، زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا. یہ اچھا کیا ہے. بلکہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کی بات ختم ہوتے ہی میں آپ کے پاس آنے لگا تھا اور میں نے یہی پوچھنا تھا کہ مجھے ترتیب بتا دیجیے گا. سید علی اصدق نقوی صاحب ہمارے ساتھ ایک بھائی جڑے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ان سے تعارف ہوا ہے. کتابوں کے مصنف ہیں اور الحاد اور ارتداد کے حوالے سے اور اسلام کے اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. سید علی اصدق صاحب آپ کو واضح حق پر ویلکم کرتے ہیں سر. آپ ڈبیٹ آپ نے ضرور سنی ہوگی، اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا سر. اوور ٹو یو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور وعلیکم تمام السلام. برادران اور دوستان کو، اور مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ڈبیٹ کی، اور انشاءاللہ خداوند کریم اسی طرح سے توفیقات خیر میں ان کی اضافہ فرمائے ہم سب کی. آمین. تقبل اللہ منکم صالح اعمالکم ووفقنا وإیاکم لکل خیر. اچھا آمین. تو ڈبیٹ میں نے دیکھی، بلکہ جو مفتی صاحب، میں نے تو اسی دن مطلب جو اویس اقبال کے چینل پہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بیہودہ سی ویڈیو ایک بغیر ایڈیٹڈ لگ گئی تھی، تو مجھے ڈبیٹ کا جیسے ہی پتہ چلا، علم ہوا، تو مجھے تھا تجسس کہ میں ڈبیٹ دیکھوں کہ کیا معاملہ بنا. تو میں نے تو وہی والی، یعنی ابتداً تو میں نے وہی والی جو ہے آتے ہی دیکھ لی تھی، کیونکہ وہ پہلے ریلیز ہو گئی تھی وہ والی ویڈیو. تو ڈبیٹ دیکھی میں نے الحمدللہ، اور اس حوالے سے چند نکات ہیں. اولاً تو یہ کہ میرے خیال سے اگر کوئی بھی انسان غیر جانبدارانہ دیکھے گا ڈبیٹ کو تو اس کو علم ہو جائے گا کہ اویس اقبال صاحب کی کارکردگی کیسی رہی ڈبیٹ میں. مطلب ان کی علمی سطح، ان کی عقلی سطح کیا ہے، ان کا مطالعہ کیا ہے، چاہے وہ دینی علوم ہو، چاہے وہ سائنسی علوم ہو، چاہے وہ عقلی علوم ہو، جس میں ہم کلام، فلسفہ، الہیات، منطق، ان چیزوں کو شامل کرتے ہیں. تو اویس اقبال صاحب جو سیدھی سی بات ہے ان کی فیلڈ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. ان کو میرے خیال سے آئی تھنک ہی شوڈ اسٹے ان ہز لین. ان کی فیلڈ جو ہے وہ صحافی ہیں، ہوں گے، وہ کریں. یہ والے معاملات ہیں، دینی معاملات، عقلی معاملات، اس کے وہ اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی گفتگو کے ان میں صلاحیت نہیں ہے. جو ڈبیٹ سے واضح ہو گیا، پہلے بھی تھوڑا کچھ وقت قبل ان سے آشنائی ہوئی تو 2-3 ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی، تو اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو ہے ان کی سطح یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے موضوعات پہ آ کے گفتگو کریں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ان کے اعتراضات ہیں، مطلب اگر کوئی بھی یعنی پڑھا لکھا ملحد ہوگا وہ ایسا اشکال نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. جیسے یہ کہ آدم علیہ السلام کی زبان کیا تھی، اگر بالفرض ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ان کی زبان کیا تھی یا کس طرح سے معاملات پیش آئے، تو اس سے کسی بھی طرح نہ تو اسلام باطل ہوتا ہے، نہ اس سے خدا کا تصور باطل ہوتا ہے، نہ اس سے کسی اور چیز پہ کوئی اس طرح کا اشکال آتا ہے. اگر بالفرض ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم کہہ دیں ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح سے ہوا، تو اس سے کوئی اس کا تعلق ہی نہیں ہے، بے ربط بات ہے بالکل، ٹھیک ہے. تو بات اولاً تو خدا کے وجود پہ ہونی چاہیے تھی، جو کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ان کے یعنی کہ ان کا مطالعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی واضح ہے. ویسے اقبال صاحب نے نہیں پڑھا ہوا ان چیزوں کو. اگر انہوں نے کم از کم یعنی اسلام کا جو علم کلام ہے وہی پڑھ لیا ہوتا، تھیولوجی پڑھ لی ہوتی، اس میں خدا کی صفات اور ذات کی جو بحث ہے، جبر اور اختیار کی جو بحث ہے، دیگر جو ابحاث ہیں، حوالے میں بالا کی، مجرد جو حوالے میں، دیگر جو بھی ابحاث ہیں ماہیت کی، وجود کی، اس سے اگر وہ آشنا ہوتے تو ان کے اشکالات خود ہی رفع ہو جاتے. ایک اور پوائنٹ ہے یہاں پہ، کیونکہ ہمارا سمجھ لیں واسطہ پڑا ہے مغربی ملحدین سے بھی اور جو دیسی ملحدین ہیں ان سے بھی پڑا ہے. تو ایک ملحدین ظاہر ہے کہ سائنس کو ترجیح دیتے ہیں، تو ہم بھی تھوڑا سا انڈکشن، تھوڑا سا استقراء ہم نے بھی کیا ملحدین کا. تو جو مغربی ملحدین اگر آپ ان سے بات کریں گے نا، تو تھوڑا پھر بھی انہیں کم سے کم اپنا فلسفہ، اپنا منطق، انالیٹیکل جو لاجک ہے، تھوڑا بہت انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، چاہے انہوں نے اسلامی یعنی کہ علوم سے آشنائی نہ ہو، کم سے کم اس سے وہ آشنا ہوتے ہیں، تو تھوڑی ان سے پھر بھی بہتر گفتگو ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا واسطہ پڑا ہے کئی دیسی ملحدوں سے، ٹھیک ہے، ٹویٹر پہ، دیگر جگہوں پہ. تو آپ یقین جانیں کہ بالکل
ابتدائی چیزوں سے بھی واقف نہیں ہے. یعنی جو مغربی جو ملحدین ہیں جو اس سے آپ گفتگو کی سطح ہوتی ہے وہ پھر بھی بالا ہے، لیکن جو دیسی ملحدین ہیں ان سے آپ بچگانہ اور احمقانہ اشکالات کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یعنی جو بالکل ہی سطحی قسم کی باتیں ہیں، جو بالکل آپ کسی عاقل سے توقع کرتے ہی نہیں ہیں.